शाहिद फातिमा कौन है? बर्तानिया में प्रिंस हैरी का मुकदमा लड़ने वाली हिजाब में मलबूस मुसलमान वकील के चर्चे। प्रिंस हैरी को क्या सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं? उनकी वकालत करने वाली एक मुस्लिम खातून इतनी मशहूर क्यों हो रही है? और क्यों इस खातून वकील को बरतानवी मीडिया बाकी खवातीन के लिए रोल मॉडल करार दे रहा है, एक चमकता सितारा करार दे रहा है? आइए नजर डालते हैं प्रिंस हैरी के इस मुकदमे पर और इस खातून वकील पर कि ये कौन है, कहां से आई है और आखिर ऐसा क्या किया है कि दुनिया इस पर वाह वाह कर रही है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शाही खानदान के ईवानों से लेकर बरतानिया की अदालतों तक फैली हुई है। ये शहजादा हैरी के एक अहम कानूनी मुकदमे का किस्सा है और उसकी वकील हैं शाहिद फातिमा, जो ना सिर्फ एक अवार्ड याफ्ता बैरिस्टर हैं बल्कि पहली हिजाब पहनने वाली वकील हैं जिन्हें 2016 में क्वींस काउंसिल, जिसे कि अब किंग चार्ल्स की वजह से किंग्स काउंसिल केसी कहा जाता है, उसका एजाज़ मिला है। वो एक मुसन्निफ़ा हैं, लेक्चर्स देती हैं और कई तारीख़ी मुकदमात लड़ चुकी हैं। उनकी कहानी कानून, अज़्म और शनाख्त की एक शानदार मिसाल है। तो आइए इस स्टार की कहानी के ऊपर एक नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शहज़ादा हैरी के उस मुकदमे की जो बरतानिया की अदालतों में ज़ेर बहस है। शहज़ादा हैरी यानी ड्यूक ऑफ ससेक्स बरतानिया के होम ऑफिस के ख़िलाफ़ एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ये सब 2020 में शुरू हुआ जब उन्होंने शाही फ़राइज़ से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी जो टैक्स पेयर्स के पैसों से फराहम की जाती थी कम कर दी गई। हैरी का कहना है कि ये फ़ैसला गैर मुनसिफाना था और उनकी हिफाजत को ख़तरे में डाला गया है। उनकी वकील शाहिद फातिमा ने अदालत में दलाइल दिए कि अलकायदा की तरफ से हैरी को धमकियाँ दी गई हैं और सिक्योरिटी का जायज़ा लेने वाले इदारे रैबिक यानी कि रॉयल एंड वीआईपी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुनासिब अमल नहीं किया। हैरी के मुताबिक उन्हें एक ख़ास बिस्पोक सिक्योरिटी अमल के तहत कम हिफाजत दी गई है जो उनके शाही रुतबे और ख़तरात के पेश नज़र नाकाफ़ी है। ये मुकदमा अभी जारी है। अप्रैल 2025 में कोर्ट ऑफ अपील में समाअत हुई और फ़ैसला अभी आना बाकी है। ये मुकदमा सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में है ना सिर्फ, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि शाही ख़ानदान के गैर फ़ाल अरकान के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। ये एक ऐसी बहस है जो बरतानवी मुआशरे और शाही ख़ानदान के लिए गहरे असरात छोड़ जाएगी। अब ज़रा शहज़ादा हैरी के पस मंज़र पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से कि वो इस मकाम तक पहुँचे कैसे। शहज़ादा हैरी 1984 में पैदा हुए। शहज़ादा चार्ल्स और लेडी डायना के सबसे छोटे बेटे हैं। 1997 में उनकी वालिदा लेडी डायना उनके कार हादसे में जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक्त हैरी सिर्फ 12 बरस के थे। इस सदमे ने उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला, लेकिन उन्होंने ख़ुद को मजबूत बनाया। उन्होंने बरतानवी फ़ौज में खिदमत अंजाम दी, हत्ता कि अफ़गानिस्तान में 2 बार तैनात भी रहे। हैरी की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ 2018 में आया जब उन्होंने अमरीकी अदाकारा मेगन मार्कल से शादी की। ये शादी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी, लेकिन बदकिस्मती से मेगन के साथ बरतानवी मीडिया का सलूक अक्सर गैर मुनसिफाना रहा। नस्ली तासुब के इल्ज़ामात और शाही ख़ानदान की तरफ से नाकाफ़ी हिमायत ने हैरी और मेगन को परेशान किए रखा। 2020 में उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला किया और शाही फ़राइज़ से दस्तबरदार हो गए। इसे मैग्जिट का नाम दिया गया, ब्रेग्जिट के साथ मिलाकर, यानी कि मेगन का एग्जिट मैग्जिट। इसके बाद वो कनाडा और फिर अमेरिका मुंतकिल हो गए। इसके बाद ओपरा विनफ्री के साथ उनके इंटरव्यू ने शाही ख़ानदान पर नस्ली तासुब और मेगन की ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करने जैसे इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद हैरी की किताब स्पेयर आई जिसकी वजह से उनके भाई शहज़ादा विलियम और वालिद बादशाह चार्ल्स के साथ तनाव को जिसने और बढ़ा दिया। ये सब बताता है कि हैरी अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपनी हिफाजत के लिए कितने संजीदा हैं और इसीलिए वो आज अदालत में अपना हक मांग रहे हैं। अब हम आते हैं इस मुकदमे की असल हीरो की तरफ, द सुपर वुमन, शाहिद फातिमा की तरफ। शाहिद फातिमा जो कि 48 बरस की हैं, बरतानिया की एक ऐसी बैरिस्टर हैं जिनने कानून की दुनिया में तारीख रकम की है। वो पहली हिजाब पहनने वाली वकील हैं जिन्हें 2016 में क्वींस काउंसिल
جسے کہ اب کنگ چارلز کے آنے کے بعد KC یعنی کہ کنگز کاؤنسل کہا جاتا ہے، اس کا حصہ ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ یہ اعزاز صرف غیر معمولی صلاحیتوں والے وکلاء کو دیا جاتا ہے، اور شاہد نے یہ اپنی محنت اور قابلیت سے مقام اس کو حاصل کیا ہے۔ شاہد فاطمہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی نجی جو زندگی کے بارے میں معلومات ہیں ان کو محدود رکھتی ہیں، دنیا کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کرتی۔ کچھ جو ویب سائٹس ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ پاکستانی نژاد ہیں، اور ان کے والدین 20ویں صدی میں انگلستان آئے، وہ وہیں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی وہ شادی شدہ ہیں یہ تو معلوم ہے، اور ان کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی پاکستانی نژاد ہونے کا اور ان کے والدین کا 20ویں صدی میں انگلستان ہجرت کرنے کے بارے میں ایک ویب سائٹ دعویٰ کرتی ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی، کیونکہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھنے کا انتخاب رکھتی ہیں، تو اس لیے یہ ان کا حق ہے، اور میں نے اس کے بارے میں پھر زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن اس کے برعکس ان کی پیشہ ورانہ زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ شاہد نے گلاسکو یونیورسٹی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ ان کی قانونی مہارت کمرشل لاء، انسانی حقوق، پبلک لاء، ریگولیٹری لاء اور پبلک انٹرنیشنل لاء تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ خاص طور پر بین الاقوامی تنازعات، تجارت اور انسانی حقوق کے پیچیدہ مقدمات میں مہارت رکھتی ہیں۔ فاطمہ شاہد لندن کے معروف بلیک سٹون چیمبر سے منسلک ہیں، جو برطانیہ کے بہترین قانونی اداروں میں سے ایک ہے۔ وہ نہ صرف ایک وکیل ہیں بلکہ ایک مصنفہ بھی ہیں۔ انہوں نے 2018 میں پروٹیکٹنگ چلڈرن ان آرمڈ کانفلکٹ نامی کتاب لکھی، جو تنازعات کے علاقوں میں بچوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون پر ایک اہم دستاویز ہے۔ یہ کتاب ان کے جذبے اور انسانی حقوق کے تئیں ان کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے، اور اب وہ اس کے دوسرے ایڈیشن پر کام کر رہی ہیں۔ شاہد فاطمہ قانونی کانفرنسوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دیتی ہیں۔ وہ انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور بچوں کے تحفظ جیسے موضوعات پر بات کرتی ہیں۔ ان کے لیکچرز قانون کے طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے بہت متاثر کن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف معلومات فراہم کرتی ہیں بلکہ لوگوں کو عمل کی طرف راغب بھی کرتی ہیں۔ ان کی کامیابیوں کی فہرست شاندار ہے اور طویل ہے۔ میں بلیک سٹون چیمبرز کی ویب سائٹ پر جب ان کا CV دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ CV دیکھنے میں ہی اس کو سمجھنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ اتنا طویل تھا اور نہ جانے کتنے ہی صفحات پر مشتمل تھا۔ 2007 میں انہیں لبرٹی اینڈ جسٹس نے ہیومن رائٹس لائر آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا۔ 2009 میں لیگل ویک نے اپنے ٹاپ 10 سٹارز آف دی کمرشل بار میں ان کو شامل کیا۔ 2013 میں چیمبرز بار ایوارڈز نے انہیں ہیومن رائٹس اینڈ پبلک لاء کی جونیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا۔ اس کے علاوہ 2017 میں دی لائر میگزین نے انہیں ہاٹ 100 وکلاء کی فہرست میں شامل کیا اور کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کے لیے موزوں ترین کینڈیڈیٹ ہیں۔ 2019 میں انہیں دیر ورلڈ کے رائٹ دا رانگ ایوارڈ سے نوازا گیا، کیونکہ انہوں نے تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ وہ 2022 سے 2024 تک لیگل 500 اور چیمبرز بار ایوارڈز میں کئی بار شارٹ لسٹ بھی ہوئیں۔ شاہد فاطمہ جن مقدمات کا حصہ رہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے کئی تاریخی اور ہائی پروفائل مقدمات لڑے۔ انہوں نے بہا موسیٰ کے خاندان کی نمائندگی کی، جو 2003 میں عراق میں برطانوی حراست میں جاں بحق ہوئے۔ یہ مقدمہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ انہوں نے السکینی اور الجدہ مقدمات میں کام کیا، جو بین الاقوامی قانون کے اہم کیسز ہیں۔ انہوں نے نیو کاسل یونائٹڈ کے سابق مالک مائک ایشلے کے لیے بھی کام کیا، جب انہوں نے اپنا کلب سعودی خریداروں کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ فاطمہ شاہد نے آر ملر ورسز سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ایگزٹنگ دا یورپین یونین 2016-2017 یعنی کہ بریگزٹ کیس میں اہم کردار ادا کیا، جو برطانیہ کے آئینی قانون کے لیے ایک تاریخی مقدمہ تھا۔ انہوں نے رحمت اللہ ورسز منسٹری آف ڈیفنس 2017 میں بھی کام کیا، جو غیر قانونی حراست اور انسانی حقوق کے مسائل سے متعلق تھا، اور اب وہ شہزادہ ہیری کی نمائندگی کر رہی ہیں، جو ان کی صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ فاطمہ شاہد کی ذاتی زندگی سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ قانون کی دنیا میں آنے سے پہلے آرٹس کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اگر وہ وکیل نہ ہوتی تو شاید ایک آرٹسٹ ہوتی، کیونکہ ان کا تخلیقی ذہن
انہیں پیچیدہ مسائل کو نئے انداز سے حل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین، شوہر اور آکسفورڈ کے استاد پروفیسر پیٹر برکس نے انہیں قانون سے محبت سکھائی۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ وہ قانون کے ساتھ ساتھ تخلیقیاتی اقدار کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور آرٹ کی دلدادہ بھی ہیں۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی جس کی وجہ سے آج میں شاہد فاطمہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ دراصل شاہد فاطمہ کا ایک حجاب پہننے والی بیرسٹر کے طور پر کیسی بننا آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ اور وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج جب نسلی اور مذہبی تعصب خاص طور پر مسلم خواتین اور حجاب پہننے والی خواتین کے خلاف اپنے عروج پر ہے، شاہد فاطمہ ایک روشن ستارہ بن کر چمک رہی ہیں۔ مغرب میں مسلم خواتین کو حجاب کی وجہ سے اکثر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرانس جیسے ممالک میں حجاب پر پابندی کے قوانین ہیں اور بہت سے معاشروں میں حجاب کو پیشہ ورانہ کامیابی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن شاہد فاطمہ نے یہ سارے تعصبات توڑ دیے ہیں۔ وہ اپنے حجاب کے ساتھ برطانیہ کی اعلیٰ عدالتوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور شہزادہ ہیری جیسے بڑے ناموں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ ایک طاقتور پیغام ہے کہ آپ کی مذہبی شناخت آپ کی صلاحیتوں کو محدود نہیں کر سکتی۔ شاہد فاطمہ مسلم خواتین کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ تعلیم، محنت اور خود پر یقین کے ساتھ آپ کوئی بھی خواب پورا کر سکتے ہیں۔ پروٹیکٹنگ چلڈرن ان آرمڈ کانفلکٹ جو ان کی کتاب ہے، ان کے لیکچرز اور ان کے مقدمات یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کے ساتھ دنیا بدل سکتے ہیں۔ وہ ان لڑکیوں کے لیے ایک ماڈل ہیں، ایک مثال ہیں جو سوچتی ہیں کہ ان کی ثقافتی یا مذہبی شناخت ان کے کیریئر کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ لیکن شاہد فاطمہ کا اثر صرف مسلم کمیونٹی تک محدود نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم کمیونٹی کو بھی دکھاتی ہیں کہ ایک مسلم خاتون قانون کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ وہ تعصبات کو چیلنج کرتی ہیں اور تنوع کی طاقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان کی کامیابی ایک پل کی طرح ہے جو مختلف کمیونٹیز کو برج کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ شاہد فاطمہ جیسے لوگ ہمیں ایک ایسی دنیا کی امید دلاتے ہیں جہاں کوئی اپنی شناخت کی وجہ سے پیچھے نہ رہے۔ وہ نہ صرف مسلم خواتین بلکہ ہر اس شخص، ہر اس خاتون کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ان کی کہانی ہمت، استقامت اور انسانیت کی خدمت کی داستان ہے جو ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ تھی جناب شہزادہ ہیری کے مقدمے اور شاہد فاطمہ کی متاثر کن کہانی۔ اگرچہ مجھے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، لیکن ان کی پیشہ ورانہ کامیابیاں، ان کی کتاب، ان کے لیکچرز اور ان کا حجاب کے ساتھ عزم ہر چیز کو مکمل کرتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور اپنی شناخت کے ساتھ آگے بڑھنا بے حد ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔